Assalamu alaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल तुम मेरा जनून हो, किस्त नंबर 15 आज कलामैनी राजपूत। दाइम, तुम क्या वाकई में अकेले आए हो? आलम शाह दाइम शाह के यूं सरप्राइज देने पर बेतहाशा खुश हुआ था। वो पिछले 15 मिनट में उसे कितनी ही बार अपने सीने में भींच चुका था। जिस पर दाइम शाह ने बुरा सा मुंह बनाते अब उससे फासला बनाकर सोफे पर बड़ा जुमान हुआ। आलम शाह ने उसके यूं चिढ़ने पर मुस्कुराते अब उसे मज़ीद तंग करने के लिए जानबूझकर ये बात कही थी। उसके यूं ना समझी और मासूमियत से ये कहने पर कि वो वाकई में यहाँ अकेला आया है, दाइम शाह को कतरे हैरानगी हुई थी। उसे अपने अद्दा साईं की इस मजाक की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अब इतने बच्चे तो नहीं रहे, तुम अच्छे खासे हुबड़ू मर्द बन चुके हो। अद्दा साईं, लगता है आप मेरे बॉडी बिल्डर वजूद से जेलस हो रहे हैं। खैर, लेकिन इस सब का मेरे अकेले आने से क्या ताल्लुक है? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। दाइम शाह ने आलम शाह की बात पर बेशर्मी से कहका लगाते अपने सीने पर हाथ फेरा और एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया तो आलम शाह ने उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट के सदके बाड़ी जाते खुद भी मुस्कुरा दिया था। मेरे कहने का मतलब है कि 4 साल बाद भी तुम यूं अकेले ही आए हो। मतलब कि मुझे तो यही लग रहा था कि पक्का तुम अपने साथ किसी घोड़ी को लेकर आओगे और कहोगे, देखें, मुझे इससे मोहब्बत हो गई और मैं इसी से शादी करूंगा अद्दा साईं। आलम शाह ने ड्रामाई अंदाज में दाइम शाह के सामने अपनी बात रखी तो दाइम शाह का अगले ही पल बरजस्ता कह गूंजा था, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं भला किसी घोड़ी से क्यों शादी करूंगा? और वैसे भी मेरा भी शादी करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। दाइम शाह ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि उसका अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, और वैसे भी पहले आपकी शादी होगी फिर ही मेरी शादी होगी ना अद्दा साईं। दाइम शाह ने अपना कहका रोके अपनी जानिब से तो आलम शाह को तंज किया था कि वो यूं 28 साल का होकर भी अभी तक सिंगल था, क्योंकि वो अभी तक आलम शाह और रेहाम के निकाह के बारे में नहीं जानता था। तो दूसरी जानिब अपने निकाह का जिक्र, शादी का जिक्र करने पर आलम शाह की आंखों के सामने बेसाख्ता रेहाम का चेहरा लहराया था। कुछ दिन पहले ही तो उसने रेहाम से निकाह, बल्कि ज़बरदस्ती का निकाह किया था। तुम्हारे अद्दा साईं की शादी हो चुकी है बेटा, बात थी या मर्दान खाने की छत जो कि दाइम शाह के सर पड़ गई थी, क्योंकि दाखिली दरवाजे से दाखिल होते अरहान शाह ने गोया उसके सर पर धमाका ही तो किया था। अपने बाबा साईं की बात को सुन दाइम शाह ने आंखों में
ڈھیروں ڈھیر حیرانگی لیے عالم شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو کہ ایک گہرا سانس پھڑے اپنی نظریں جھکا گیا تھا۔ ہاں، اس کے بابا سائیں اور دادا سائیں اس کے ریحام سے زبردستی نکاح کرنے کے فیصلے پر اس سے ابھی بھی ناراض تھے، اور اب بھی انہوں نے جس انداز میں یہ بات کی تھی عالم شاہ اچھے سے جانتا تھا۔ آپ آپ کب سے ایسے مذاق کرنے لگ گئے بابا سائیں؟ اپنے بابا سائیں کی زندگی کی اپنے ادا سائیں کی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت دائم شاہ کو معلوم ہی نہ ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے دائم شاہ نے پورے کانفیڈنس سے اپنے بابا سائیں کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا کہ وہ ضرور اس کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے تھے کہ عالم شاہ نکاح کر چکا تھا۔ جبکہ دوسری جانب برہان شاہ وہ ایک تنزیہ نگاہ عالم شاہ پر ڈالتے اب دائم شاہ کے قریب بڑا جمان ہو چکے تھے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ عالم نکاح کر چکا ہے، اور جتنا میری بات کو سن تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے۔ یقیناً عالم نے تمہیں اس بارے میں بتایا نہیں۔ پوچھو اپنے ادا سائیں سے کہ اس نے تمہیں اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشخبری کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، اور پھر تمہیں تمہاری بھابھی سے بھی کیوں نہیں ملوایا ابھی تک۔ ارحان شاہ کے انداز میں طنز تھا۔ اسے عالم شاہ کا یہ جذباتی فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، اس دن کے بعد سے ان کی ریحام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عالم شاہ نے اسے کمرے میں بند کر کے رکھا تھا۔ لیکن ان کا عالم شاہ پر غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس لیے تو طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ وہیں دائم شاہ وہ ایک بار پھر سے اپنے بابا سائیں کے منہ سے عالم شاہ کی شادی کی بات کو سن حیران در حیران ہوا تھا، اور پھر عالم شاہ کی جانب دیکھتے اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ کیا بابا سائیں سچ کہہ رہے ہیں ادا سائیں؟ آپ نے نکاح کر لیا، لیکن کس سے، اور اتنی جلدی کیوں؟ آپ کو میرے آنے تک کا تو انتظار کرنا چاہیے تھا، اور میری بھابھی کون ہے، کہاں ہے؟ دائم شاہ کے دل و دماغ میں اس وقت جتنے بھی سوال آ رہے تھے وہ اپنے ادا سائیں سے کرتے اس سے اپنی بھابھی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جبکہ عالم شاہ وہ دائم شاہ کے سوالوں کی بوچھاڑ پر اپنا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ بابا سائیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دائیں، میں کچھ دن پہلے ہی نکاح کر چکا ہوں۔ آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ اپنے ادا سائیں کے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ واقعی میں نکاح کر چکا ہے، دائم شاہ کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ پھسلا، جس پر عالم شاہ نے سر اٹھائے اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازا تھا، اور دائم شاہ وہ فوراً ہی اپنی زبان کو بریک لگا گیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم بابا سائیں کے پاس بیٹھو
کھانے پر ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس کی شادی کا ذکر چل رہا تھا تو دل میں بار بار ریحام کا خیال آ رہا تھا، جسے وہ صبح کمرے میں بند کر کے پنچایت میں جا چکا تھا، اور اب واپس لوٹا تو دائم شاہ میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے ریحام کی خیر خیریت دریافت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے کچھ دیر اپنے کمرے میں جانا چاہ رہا تھا، اور ویسے بھی اپنے بابا سائیں کی سخت گھوڑیوں پر وہ مزید یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس لیے آسانیت سے دائم شاہ سے کچھ دیر میں ملنے کا کہتے وہ مردان خانے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے دائم شاہ وہ حیرانگی سے اپنے بابا سائیں کی جانب دیکھنے لگا، جیسے وہ ان سے ساری معلومات جاننا چاہ رہا ہو۔ یہ سب کب اور کیسے ہو گیا بابا سائیں، اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ دائم شاہ کے لہجے میں حیرانگی تھی، اور ارحان شاہ اس نے دائم شاہ کا کندھا تھپتھپاتے اسے ساری بات بتانا شروع کی تھی کہ عالم شاہ کا نکاح کیسے اور کن حالات میں ہوا تھا، بلکہ اس نے خود ہی تو ایسے حالات پیدا کیے تھے، اور پھر ریحام سے نکاح کرتے اسے اپنی بیوی بنائے وہ حویلی میں لے آیا تھا۔ دائم شاہ نے جیسے جیسے پوری بات سنی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ اس کے ادا سائی نے اس قدر جذباتی فیصلہ کیا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر اس نکاح کے پیچھے بھی ضرور کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی جو اس کے ادا سائی نے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ دائم شاہ کو اس بات پر پورا یقین تھا، اور پھر تجسس بھی تھا کہ اس کی بھابھی کیسی ہوگی۔ عالم شاہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ سامنے ہی جہازی سائز بیڈ پر ریحام بھی موجود تھی، بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی، اور بدن پر وہی کپڑے موجود تھے۔ حالانکہ عالم شاہ نے کل ہی ریحام کے لیے کچھ کپڑے منگوائے ریحام کے کمرے میں بھجوائے تھے، لیکن ریحام نے شاید نہیں یقیناً ان کپڑوں کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سارے بیگز ابھی بھی وہیں صوفے پر موجود تھے، اور وہ بیڈ پر اپنا سوگوار سا حسن لیے بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی بکھری حالت کو دیکھ عالم شاہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کمرے میں عالم شاہ کی موجودگی کو دیکھتے ریحام نے فوراً ہی نہ خود سے اپنا رخ پلٹ لیا تھا، یوں جیسے وہ اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور ریحام کی یہ حرکت عالم شاہ کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی کہ وہ اسے دیکھ کیسے ناگواری سے اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ عالم شاہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا اور پھر اسے کوہنی سے کھینچ اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ کیا سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کیا کسی سلطنت کی مہارانی ہو جو میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی غلام نہیں جو تمہاری ان حرکتوں کو برداشت کروں گا۔ عالم شاہ نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے تیش کے عالم میں دھاڑتے ریحام کو بہت کچھ پاور کروا دیا تھا کہ وہ اس سے یوں روٹھنا، ناراض ہونا چھوڑ دے۔ اسے اس کی حرکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ ہی وہ اسے منانے والا ہے۔ ریحام جو کہ پہلے ہی اپنے حالات پر افسردہ تھی، عالم شاہ کے
سختی سے اس کا بازو دبوچنے پر تضاد اس کے الفاظوں پر اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عالم شاہ کی انگلیوں کو اپنے بازو میں پیوست ہوتے محسوس کرتے ریحام نے التجا کی، تو عالم شاہ نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ فوراً ہی اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تھی، مگر ابھی بھی اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ بولو، جواب دو۔ تم میرے شوہر جو بن گئے ہو اس بات کا ماتم منا رہی ہوں، اور اب اس بات سے بھی مسئلہ ہے تمہیں؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ شخص کیا اس سے یہ توقع رکھ رہا تھا کہ وہ اسے اپنا شوہر قبول کیے اس کے آگے پیچھے تیار ہو کر گھومے؟ ریحام نے سر جھٹکتے اسے دو بدو جواب دیا، تو عالم شاہ اس کی تیز چلتی زبان پر اسے گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ اچھا، اس بات کا ماتم تو پھر تمہیں ساری زندگی منانا پڑے گا، کیونکہ مرتے دم تک میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، اور نہ ہی تمہیں اس رشتے سے آزاد کرنے والا ہوں۔ خیر، ابھی کے لیے یہ ماتم منانا بند کرو اور اپنی اور کمرے کی حالت ٹھیک کرو۔ دائم شاہ نے خود کو اس کی آنکھوں سے دیکھنے سے روکتے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب جب ریحام کی ان گہری آنکھوں میں دیکھتا تھا، وہ جیسے سب کچھ بھول جاتا تھا کہ اس نے یہ نکاح کیسے اور کن حالات میں کیا تھا۔ اسے بس یاد رہتا تھا تو یہ کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم۔ خیر، اپنے دل میں پنپتے جذبات کو نظر انداز کرتے عالم شاہ نے گویا اپنا حکم سنایا تھا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ رہی بات اس کمرے کی، تو تمہاری نوکر نہیں ہوں میں جو تمہارے کمرے کی صفائی کروں۔ ریحام نے بھی عالم شاہ کے انداز میں اسے دو بدو جواب دیا، تو اس کے جواب دینے پر وہ سر پیر سلگ گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے برابر کی ٹکر دیتی تھی۔ اچھا، اگر نوکر نہیں تو تم کیا ہو میری؟ عالم شاہ نے ریحام کی جانب ایک ایک کا قدم اٹھاتے اسے سر پیر گہری نظروں سے دیکھتے استفسار کیا، تو اس کے لہجے کی تپیش اور اس کے یوں اچانک یہ سوال کرنے پر ریحام نے بے ساختہ ہی اپنے قدم پیچھے کی جانب کھسکائے تھے۔ بولو، جواب دو میری بات کا کہ تم کس حق سے میرے کمرے میں میرے بیڈ پر براجمان ہوتی ہو؟ کوئی تو تعلق ہوگا نا ہم دونوں کے درمیان؟ عالم شاہ مضبوطی سے اپنے قدم آگے بڑھائے، ریحام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کرنے لگا، تو پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے ریحام کے قدم بے ساختہ ہی رک گئے تھے اور سانسیں وہ تیز ہونے لگی تھی۔ اس شخص کی نزدیکی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ ہم اس سے ڈرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی نزدیکی اسے یوں ہی گھبراہٹ اور ڈر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم سید سردار عالم شاہ کی بیوی ہو، اس کی غیرت اور اس رشتے کے ناطے تم اس وقت میرے کمرے میں کھڑی ہو، میری ملکیت ہو، تم میرا حکم ماننے کی پابند ہو۔ عالم شاہ دیوار پر دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھتے سخت لہجے میں کہتے اپنے
اور ریحام کے درمیان موجود رشتے کے بارے میں بتانے لگا۔ تو ریحام گہرا سانس بھرے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ہاں، سامنے کھڑا یہ شخص، یہ ظالم سردار بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اس کی ملکیت نہیں بننا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے حکم کی پابند تھی، اس لیے اگلے ہی پل خود میں ہمت جمع کی اس کی بات کی نفی کر دی تھی۔ میں تمہارا حکم ماننے کی پابند نہیں ہوں اور بقول تمہاری بیوی ہوں نا، تو مجھ سے یہ نکڑوں والے کام کرنے کی توقع مت رکھو۔ اتنی بڑی حویلی کے مالک ہو، اس گاؤں کے سردار ہو، تو تمہاری اتنی بڑی حویلی میں نوکر چاکر بھی ہوں گے، ان سے کہو کہ اس کمرے کی صفائی کر دیں۔ ریحام بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، اس لیے دو بدو جواب دیا تو عالم شاہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ہاں، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ تم میری بیوی ہو، مگر تمہاری حالت نوکروں سے کم نہیں لگ رہی، بلکہ ہماری حویلی کے نوکر بھی 2 دن کے بعد کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن اپنی طرف دیکھو۔ جو بھی تھا، عالم شاہ کو یوں ریحام کے بدن پر وہی پرانے کپڑے دیکھ سخت بیزاری ہو رہی تھی۔ اس نے ریحام کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے خریدے تھے، لیکن ریحام نے انہیں پہننا تو دور، انہیں دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور یہ بات عالم شاہ کو بہت چبھ رہی تھی، اس لیے اس کی حالت پر طنز کرتے اسے احساس دلوایا تھا کہ وہ اس وقت کس حالت میں موجود تھی۔ یقیناً اس کی حویلی کے ملازم بھی اس سے زیادہ اچھی حالت میں موجود تھے۔ عالم شاہ کی بات پر ریحام کو سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ ہاں، جو بھی تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بس کپڑے بدلنے ہی والی تھی۔ ریحام نے اپنی شرمندگی کو سائڈ پر رکھ دے ایک بار پھر سے سنجیدگی مگر قدرے لاپرواہ انداز میں کہا تو عالم شاہ کے لبوں کے کنارے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہاں، وہ ریحام کی اس بچگانہ حرکت پر مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، عالم شاہ اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے فاصلہ بنا چکا تھا۔ جبکہ ریحام وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو سنبھالے صوفے کی جانب بڑھی اور پھر اس میں سے ایک شاپنگ بیگ اٹھائے، وہ بنا عالم شاہ پر نظر ڈالتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ عالم شاہ اس کی پھرتی کو دیکھ مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ صوفے کی پشت پر سر گرا گیا تھا، اس کے ذہن میں بے ساختہ ہی اپنے بابا سائیں کے الفاظ گٹمٹ ہو رہے تھے کہ اس نے ریحام سے زبردستی نکاح کی ان سب کو ناراض کر دیا تھا۔ خیر، اپنی اماں سائیں اور دادی کو وہ منا چکا تھا، اور اب اپنے بابا سائیں اور دادا سائیں کو بھی منانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ جبکہ نوران، وہ تو اپنی بھابھی سائیں کو دیکھ بہت خوش تھی، بلکہ وہ تو عالم شاہ سے ضد بھی کر رہی تھی کہ اسے اپنے بھابھی سائیں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لیکن عالم شاہ اس نے بھلا پھسلا کر نوران کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا کہ ابھی اس کی بھابھی آرام کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نوران ریحام کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ریحام اس کے معصوم دماغ میں کوئی وسوسے ڈالے، اسے اس کے ادا سائیں کے خلاف کر دے۔ عالم شاہ نے اپنی سائڈ پاکٹ سے سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں دبایا تھا، اور وہ جب بھی یوں بے چین ہوتا تھا تو سگریٹ کے دھوئیں سے ہی اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سالم بھائی، اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں یار، میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں۔ اپنی موم کے ساتھ سالم خان اور زاویان خان نے وقت بتاتے انہیں قدرے ریلیکس کیا، اور پھر سے زاویان خان کے کمرے میں آ گئے تو اپنے پیچھے ہی سالم خان کو آتے دیکھ
زاویان خان نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں وہ سارم کی خود کے لیے محبت کو اچھے سے جانتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے سارم خان بے آرام ہو، اس لیے یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ جبکہ دوسری جانب سارم خان اس نے آگے بڑھے زاویان کے بالوں میں انگلیاں سہلائی تھی۔ میرے لیے تم ہمیشہ بچے ہی رہو گے یار، اور میری فکر مت کرو، اتنے بڑے بیڈ پر تم اکیلے تو نہیں سونے والے، تو آج میں سو جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ سارم خان زاویان کو کچھ دن اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے پرانی یادوں کو یاد کرتے پریشان ہو، اس لیے کچھ دن تک زاویان کے ساتھ ہی رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ بھائی یار میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں اور جا کر آرام کریں، ہم صبح آفس کے لیے نکلیں گے۔ زاویان نے سارم کو اپنے بالکل ٹھیک ہونے کے یقین دہانی کرواتے پھر ضد کے اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور وہ دروازہ لاک کے اپنا موبائل اٹھائے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ گیلری کھولے، اس میں سے نشا کی تصویر نکالے۔ زاویان خان اسے دیوانوں کی طرح تکنے لگا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ نشا کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکلا پایا تھا۔ نشا صرف اس کا عشق نہیں، جنون بن چکی تھی، ایسا جنون جس کے لیے وہ اپنا آپ مٹا دینا چاہتا تھا۔ جاری ہے